बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को बचाने के लिए न्यूट्रल्स ने किसी भी हद तक जाने का फ़ैसला कर लिया है और इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं कि ये मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है न सिर्फ अगले साल अगस्त तक रहे बल्कि उसके बाद भी कोई बहाना ढूंढ लिया जाएगा अदालतों के ज़रिए से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि इसको मज़ीद कुछ देर और एक्सटेंड किया जाए और उस वक्त तक इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हमारे ऊपर मुसल्लत रखा जाए जब तक कि इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म नहीं हो जाती या अवाम में जो इस वक्त एहतजाजी तहरीक है वो ख़त्म नहीं हो जाती। वो इसलिए कि नाज़रीन, अब ये मसला दो बड़ों में अना का मसला बन चुका है। इसमें मुल्क की बेहतरी एक साइड पर रह गई है। दोनों की तरफ से तो हम नहीं कह सकते, एक की तरफ से कम से कम उसकी तरफ से जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा सपोर्टर है और जिसके सहारे पर ये इम्पोर्टेड हुकूमत खड़ी है, उसने इस चीज़ को अपनी अना का मसला बना लिया है कि वो झुकना नहीं चाहता असल में अवामी एहतजाज के सामने, और अवाम को वो इख्तियार नहीं देना चाहते। जिस तरह के इमरान खान ने पहले भी कहा कि वज़ीर आज़म तो वो थे, यानी कि हर चीज़ के लिए अवाम के सामने जवाब दे इमरान खान था, लेकिन इख्तियारात किसी और के पास थे। ये बातें नाज़रीन पहले मैं वीडियो में कर चुका हूँ। आज जो वीडियो बनाने का जो मकसद है मेरा, उसमें बहुत ख़तरनाक एक दो बातें आपको बताऊँगा मैं जो इस न्यूट्रल ने की हैं। उसमें सबसे पहली बात, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये नून लीग की एक बी टीम है और इसको मुकम्मल सपोर्ट हासिल है न्यूट्रल की। नासिन, उसने इतना अजीब फैसला किया है कल। आप देखें कि जो सूबाई असम्बली है पंजाब की, उसमें जो नाहल किए गए थे मेंबरान 25 थे वो पीटीआई के, उनमें 5 वो थे जो मखसूस नशिस्तों पर आए थे, तो उसमें कुछ ख़वातीन भी थी। नाज़रीन, वो मखसूस नशिस्तें तो हर वक्त उस पार्टी की होती हैं जिस पार्टी के टिकट पर वो लोग मुंतखब होते हैं। बाकी 20 तो इंतखाबात होंगे, उनके डायरेक्ट इंतखाबात होंगे, लेकिन जो 5 थे उनका नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था इसको, ये जो इलेक्शन कमीशन है, और पीटीआई ने पिटीशन भी दायर की थी, तो उसका फैसला उन्होंने महफूज किया था पहले और कल सुना दिया। पहले तो उसको डिले करते रहे, तकरीबन 10-15 दिन डिले कर दिया, इतना अहम मामला, और उसको डिले करते रहे 10-15 दिन तक, ताकि हमजा शहबाज जो इम्पोर्टेड वज़ीर आला है और नाअहल वज़ीर आला है उसकी हुकूमत को ताकि बरकरार रखा जा सके किसी न किसी बहाने से। इतना अजीब फैसला दिया उन्होंने। फैसला देना उनका इख्तियार है, लेकिन हम उस पर एतराज़ कर सकते हैं, एतराज़ करना हमारा हक है। ये फैसला दिया उन्होंने कि वो जो 5 मेंबर हैं स्पेशल जो मखसूस नशिस्तों पर आए थे, उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी नहीं करेगा जब तक कि ज़िमनी इंतखाबात ना हो जाए। तो नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात में इनका धांधली का मुकम्मल प्रोग्राम है। मैंने कल भी अपनी वीडियो में जिक्र किया था, क्योंकि ये हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे इमरान खान को दूर रखा जाए इक़्तिदार से और इस मौजूदा इम्पोर्टेड और नाअहल और गद्दार हुकूमत को तूल दिया जा सके। तो अब मकसद क्या है इलेक्शन कमीशन का नाज़रीन? मकसद ये है उसका कि अगर ये 5 सीटों का वो नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं तो हमजा शहबाज जो ऑलरेडी अक़लियत में है, उसकी अक्सरियत नहीं है पंजाब हुकूमत में, उसको अगर दोबारा से इलेक्शन हो गया वज़ीर आला का, तो वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी जो ऑलरेडी अक़लियत में है, क्योंकि उसको तकरीबन 195 वोट मिले थे। उसमें से अगर आप 25 वोट निकाल दें, इनके जो पीटीआई के वोट थे, इन्हीं वोटों की वजह से वो बना था, तो उसकी अक्सरियत ख़त्म हो जाती है। तो उसकी हुकूमत को तूल देने के लिए नाज़रीन इस न्यूट्रल ने और इस जो इलेक्शन कमीशन है, इन्होंने ऐसा फैसला करवाया है कि अब जुलाई यानी 17 जुलाई को इन्होंने इंतखाबात का ऐलान किया, यानी कि जुलाई अगस्त तक तो ये हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। और मैं नाज़रीन आपको बता दूं, हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि इलेक्शन हो जाएंगे। ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, उस वक्त तक नहीं करवाएंगे जब तक इनके ऊपर अवाम का और इमरान खान के साथ इतना प्रेशर बिल्डअप न कर दिया जाए कि ये मजबूर हो जाए। हालांकि हुकूमत को घर भेजने का सबसे बड़ा जो इस वक्त इनके पास रीज़न मौजूद है, इमरान खान को एक साइड पे कर दें, अवाम को अगर एक साइड पे भी कर दें, तो जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं इस गवर्नमेंट की, उन्होंने मुल्क को ऐसी तबाही के धाने पर नाज़रीन लाकर खड़ा कर दिया है कि हम हर मुल्क वतन पाकिस्तानी बहुत परेशान है। नाज़रीन, ये सिर्फ एक मुखालफत बराए मुखालफत की बात नहीं है।
آپ ریالٹیز دیکھیں، انڈر گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں کہ کس قدر اس حکومت نے تباہ کر دیا ہے۔ موڈیز انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ جو طے کرتا ہے ملکوں کے بارے میں، اس نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ نیگیٹو کر دیا، منفی کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی انویسٹر آپ کے ملک میں نہیں آئے گا، کوئی ملک آپ کو قرضہ نہیں دے گا، کیونکہ آپ کا ڈیفالٹ ہونے کا رسک بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ موڈیز جو ہے انٹرنیشنل یہ جو ادارہ ہے، وہ جب کسی کی ریٹنگ کو منفی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے بالکل قریب ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسرا ناظرین زر مبادلہ کے ذخائر $10 ارب رہ گئے۔ تیسری بات ناظرین دیکھیں، مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا انہوں نے۔ ایک ہفتے کے اندر $60 کا اضافہ کیا ہے انہوں نے پیٹرول میں، $210 کے نزدیک پیٹرول کی قیمت پہنچ چکی ہے۔ عوام کہاں چلے جائیں؟ عوام کیسے گزارا کریں گے؟ پیٹرول مہنگا ہوگا تو ہر چیز مہنگی ہوگی۔ بجلی آگے انہوں نے $8 2 دن پہلے مہنگی کی ہے۔ جب سے آئے ہیں تقریباً 15 سے 20 روپے تک یہ اضافہ کر چکے ہیں بجلی میں۔ ناظرین اس قدر معاشی حالت خراب کر دیا ہے انہوں نے، تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس ملک کو۔ میڈیا پر بہت شور ہو رہا ہے جب سے عمران خان صاحب نے وہ سمیع ابراہیم صاحب کو وہ انٹرویو دیا ہے، تو ناظرین دیکھیں اتنا ظلم، اتنی بربریت اس ملک میں کی جا رہی ہے۔ جو بھی حق اور سچ کی آواز اٹھاتا ہے اس کا آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب کا پروگرام تجزیہ وہ بند کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ اس انٹرویو میں عمران خان نے کچھ حقائق بیان کیے، اور وہ حقائق ایسے ہیں کہ جس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، لیکن صرف چونکہ ٹارگٹ کرنا ہے عمران خان کو اور اس امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ کرنی ہے، ہر حال میں اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کو رکھنا ہے، اس کو قائم رکھنا ہے اگلے سال اگست تک، بلکہ اس سے بھی آگے۔ تو ناظرین اس لیے اس عمران خان کی انٹرویو کی وجہ سے تجزیہ پروگرام بند کر دیا گیا۔ ناظرین اس انٹرویو کو لے کر اتنا شور مچایا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر کہ عمران خان غدار ہو گیا، پتہ نہیں اس نے کیا کہہ دیا۔ ناظرین 3 باتوں کو یہ بڑا ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ باتیں کی تھی کہ ایک تو عمران خان نے کہا کہ ملک ٹوٹ سکتا ہے، یہ فوج تباہ ہو جائے گی۔ ناظرین اس میں تو بالکل شک شبے والی بات ہے ہی نہیں۔ اب بین الاقوامی طور پر دیکھیں کہ روس کیوں تباہ ہوا، اس کی فوج تو دنیا کی بہت بڑی فوج تھی، لیکن وہ تباہ ہو گیا، ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ اس کی اکانومی تباہ ہو چکی تھی، وہ معاشی طور پر ختم ہو گیا تھا، تو ملک کو فوج تو برقرار نہیں رکھ سکی۔ اس کے بعد اب بہت سی اور دیکھ لیں، یوکرین کا حال ہمارے سامنے ہے، ہمارے واضح مثال ہے یوکرین کی۔ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار تھے، جب اس نے ختم کیے کسی کے کہنے پہ تو اس پہ روس چڑھ گیا۔ ناظرین مختصر طور پہ آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ جب آپ دیوالیہ ہو جاتے ہیں، دیوالیہ کا مطلب ہے آپ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس ملک چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا۔ ناظرین یہ ہماری فوج ماشاءاللہ اتنی بڑی فوج ہے، اتنی مضبوط فوج ہے، تو جب اس کے اخراجات پورے ہی نہیں ہوں گے ناظرین، اس کو اسلحہ نہیں ملے گا، اسلحے کی مینٹیننس نہیں ہوگی، اس کے اخراجات دفاعی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، تو کیا ہوگا؟ جب فوج کمزور ہوگی تو ہمارا ملک کمزور ہو جائے گا۔ جب ملک کمزور ہوگا تو دشمن حملہ آور ہوں گے، اندر سے اس کے دشمن شروع ہو جائیں گے، جیسے کہ ہمارے اندر تو دشمنوں کی بھرمار ہے۔ اب دیکھیں نا، امریکہ نے باہر سے آرڈر کیا، پاکستان میں سے کتنے غدار پیدا ہو گئے، تو ایسے ہی یہ غدار اس وقت بھی پیدا ہو جائیں گے اگر خدا نخواستہ اگر ملک دیوالیہ کی طرف جاتا ہے، ہماری فوج کمزور ہوتی ہے، تو ہمارے ملک کا بچنا بہت مشکل ہے۔ یہی بات عمران خان نے کہی ہے، اس نے کون سا اس میں کوئی غلط بات کر دی ہے، یہ جھوٹ بول دیا ہے، اس نے خواہش کا اظہار نہیں کیا، اس نے صرف ہمیں ایک وارننگ دی ہے، ہمیں متنبع کیا ہے کہ آنے والے حالات اس طرح سے ہو سکتے ہیں۔ ناظرین پھر میں رک کر ایک بات سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ وہ اس لیے کہ ہمارے اوپر مطلب میڈیا کے اوپر آوازوں کو دبایا جا رہا ہے کہ ہر وہ آواز آپ دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے اینکرز کی آوازوں کو دبا دیا گیا، ان کا جو مین سٹریم میڈیا تھا اس میں ان کے پروگرام بند کروا دیے گئے ہیں، ان پہ سختیاں کی جا رہی ہیں۔ صابر شاکر صاحب تو ملک سے باہر ہیں، واپس ہی نہیں آ رہے کیونکہ ان کی جان کو سخت خطرہ ہے یہاں پہ۔ تو ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ جب تک ہمیں ہمت ہے، جب تک ہمیں چانس مل رہا ہے، ہم آپ تک وہ حقائق پہنچائیں گے جن کو چھپایا جا رہا ہے، اور یہ حکومت اور یہ نیوٹرل سارے مل کر وہ آپ کے سامنے نہیں لا رہے۔ تو ناظرین اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین اس میں تو بات یہ تھی کہ آپ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان نے یہ باتیں کہی ہیں، وہ غدار ہے، اس نے ملک توڑنے کی بات کی ہے۔ ناظرین اس نے خواہش کا اظہار نہیں کیا، اس نے متنبع کیا ہے۔ میں آپ کو 2-4 مثالیں دیتا ہوں، آپ سن بھی چکے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہوگا ان باتوں کا، میڈیا پہ بڑے زور و شور سے آج کل یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اس میں دیکھیں، اس سے پہلے تو بہت سے لوگوں نے ڈائریکٹ اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس میں دیکھیں ان کا جو ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہے، لطیف کیا نام ہے اس کا، پورا نام بھی نہیں آتا مجھے، اس نے مریم نواز کے بارے میں کہا تھا
جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی کہ اگر مریم نواز کا کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. ایک بات ہو گئی، یعنی کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، پاکستان ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، خواہش کا اظہار کیا. اس کے بعد دیکھیں یہی مریم نے کتنی دفعہ کہا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، لیکن وردی والوں کو یہ بات نظر نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں یہ پازیٹیو، یہ مثبت تنقید ہے. عمران خان نے کیا وہ نیگیٹو، وہ منفی ہے، حالانکہ اس نے تنقید کی ہی نہیں. اس نے صرف ایک وارننگ دی کہ ایسا ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہوا تو. اس نے کنڈیشنل بات کی ہے. یہ تو سریعان کہتے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. تو وہ تو وردی والوں کو خیر اس طرح کے لوگ چاہیے. میرا خیال ہے وردی والوں کو اس طرح کے لوگ بہت پسند ہیں، اور جو ان کا دفاع کریں، جو ان کی عزت کریں، جو ان کی رسپیکٹ کریں، وہ ان کو اچھے نہیں لگتے. تو یہ تو ثابت ہو چکا ہے آج کل کے حالات سے. اس کے بعد دیکھیں بلاول بھٹو نے کیا کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ اگر بنگلہ دیش بن سکتا ہے تو سندھو دیش بھی بن جائے گا، ہم سندھو دیش بنائیں گے. کوئی نہیں بولا، کوئی کسی نے بات نہیں کی، اس کے خلاف کوئی غداری کا مقدمہ نہیں ہوا. نواز شریف نے کتنی دفعہ فوج کی بے عزتی کی، نام لے کر جنرلوں کے نام لے کر اس نے ان کو گالیاں دی، گالیاں تک دی. گالیاں ہوتی ہیں بڑے لوگوں کے لیے ان کو برا بلا کہنا. تو ناظرین کسی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے. لیکن عمران خان جو ہے وہ لیڈر جس نے سچائی دکھائی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو اس کے خلاف غداری کا مقدمہ. اصل میں ناظرین غداری کا مقدمہ یہ سارے ڈرامے اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو عوام پر ظلم کر رہے ہیں نا اپنے، جیسے کہ مہنگائی، الیکشن کمیشن، ہماری عدلیہ بھی دیکھیں. شہباز شریف کے اس کی سیٹ کے بارے میں جو ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے. دیکھیں ناظرین اس کی ایک ہفتے کی ڈیٹ دی جا رہی ہے، اتنا اہم مقدمہ. تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے ناظرین کہ یہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ اس کو نہیں بھیجنا چاہتے. ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ اسمبلی ٹوٹ جائیں گے. نہیں ٹوٹیں گے اسمبلی ناظرین. جب تک ہم نکلیں گے نہیں، جب تک ہم اتنا پریشر بلٹ اپ نہیں کریں گے، جب تک ہم عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے، اس وقت تک یہ ظالم لوگ ہم پر رہیں گے. کیونکہ ان کو لانے والے وہ بالکل فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس حکومت کو اگلے سال تک رکھنا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ایکسٹینڈ کریں، کہ جب تک ان کو شیورٹی نہ ہو جائے کہ اب ہمارے خلاف کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. تو ناظرین دیکھیں اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. اتنا ظلم آپ نہ کریں. آپ کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، وہ مظلوموں کی سنتا ہے. اتنا ظلم نہ کریں اس عوام کے اوپر کہ جینا مشکل ہو جائے، ہمارا اس ملک میں رہنا مشکل ہو جائے، اس ملک کی سالمیت کو اتنا خطرہ ہو جائے. اتنا ظلم نہ کریں، اتنا ظلم نہ کریں کہ یہ ملک ہی نہ رہے. تو آپ کہاں رہیں گے؟ آپ کی یہ طاقتیں کہاں جائیں گی؟ آپ کے یہ اختیارات کس کام آئیں گے جب ملک ہی نہ رہا، جب یہ عوام ہی نہ رہی، جب عوام اخفاقوں سے مرنا شروع ہو گئی؟ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہاں، کس پہ اپنی حکومت کس پہ چلائیں گے؟ کس کو بار بار فتح کریں گے؟ یہ دیکھیں پی ٹی آئی جس کی 150 کے قریب سیٹیں ہیں اس کو باہر رکھا جا رہا ہے، اور جس نے 84 سیٹیں لی ہیں یا 85 سیٹیں لی نون لیگ، اس کو حکومت دے دی گئی ہے. یہ وہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جو بنگلہ دیش کی طرف تھے. اس وقت بھی بھٹو کی 60 سے 70 سیٹیں تھیں اور مجیب الرحمان کی 160 سیٹیں تھیں، لیکن اکثریت کو باہر رکھا گیا اور اقلیت کو حکومت دی گئی. بھٹو نے کہا ادھر ہم ادھر تم، تو بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا. اس وقت بھی اکثریت کی عزت نہیں کی گئی، اس کو رسپیکٹ نہیں دی گئی، جو عوام کی عزت تھی اس کو نہیں دیا گیا. تو وہ حال دیکھیں آپ کے سامنے ہوا. عمران خان بھی تو یہی رو رہا ہے نا، وہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ تاریخ سے سبق سیکھو، ظلم مت کرو، جس کا حق ہے اس کو دو اور جس کا حق نہیں اس کو کہو صبر کرے. لیکن یہاں پہ ڈنڈے کے زور پہ، پاور پہ، اختیار کے زور پر دبایا جا رہا ہے اکثریت کو، عوام کو دبایا جا رہا ہے، عوام پہ ظلم کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں پیٹرول ابھی 210 تک ہوا، یہ 250 تک جائے گا اگلے ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں، 250 تک ناظرین جائے گا. تو کہاں جائے گا غریب؟ کون پیٹرول ڈال سکے گا؟ کرائے بڑھ جائیں گے، ہر چیز بڑھ جائے گی، عوام کی اپروچ سے ہر چیز دور چلی جائے گی. اس کے بعد پھر ناظرین آخری بات یہ کہ عمران خان کو مارنے کا پروگرام انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور اب بھی اس پہ کسی حد تک اس پہ بھی کاربند ہے کہ ہر آدمی اس کے خلاف بات کر رہا ہے. گورنمنٹ کا ہو، نیوٹرل پس پردہ رہ کر پلاننگ کر رہے ہیں. عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور اس کے ہر حال میں اس کو انہوں نے حکومت سے باہر رکھنا ہے. اور اس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ آئندہ ہونے والے جو انتخابات ہیں نا، وہ بھی دھاندلی اس طرح کی جائے، اس طرح کی منظم پلاننگ کی جائے کہ عمران خان کسی بھی صورت میں نہ آئے اس ملک میں. پتہ نہیں اس انسان سے دشمنی کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی
کہ اتنا اچھا ملک چلا رہا تھا، اتنے برے حالات میں اتنا اچھا ملک چلا رہا تھا، یہ امپورٹڈ جو وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر، ہر جگہ اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، سعودیہ گیا بے عزتی کروا کے ہے، وہاں کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ کے اوپر عام سا انہوں نے ایک گورنر بھیج دیا، دبئی گیا وہاں پر انہوں نے اپنے ایک وزیر بھیج دیا، ترکیہ بھی گیا انہوں نے اپنا ایک وزیر بھیج دیا، اور اس کو پروٹوکول کا بھی پتہ نہیں ہے اس انسان کو، وہاں پہ عام سپاہیوں کو سلوٹ مار رہا ہے، عام سپاہیوں کو سلوٹ کرتا جا رہا ہے۔ تو عجیب عجیب ہمارے ملک میں مسلط کر دی گئی، اس طرح کا عذاب ہمارے ملک پر نازل کر دیا گیا ہے کہ ناظرین یقین کریں، ہر محب وطن پاکستانی جو ہے نا اس وقت وہ ٹینشن میں ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔